बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 और 15 अगस्त को मैं प्रोग्राम नहीं कर सका, जिसकी वजह कुछ तबीयत की खराबी थी। लेकिन मैंने 15 अगस्त के लिए जो प्रोग्राम सोचा था, वो उसमें एक पॉइंट था जिस पर गौर की ज़रूरत है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और जो मुल्क के थिंक टैंक हैं, सियासी जमातें हैं, इनके लिए भी, कि आखिर क्या वजह है कि 14 अगस्त की रात, 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात सड़कों पर हजारों लोग निकलते हैं, लेकिन उन सब का या उनकी बड़ी अक्सरियत का ताल्लुक एलीट क्लास से होता है। एलीट क्लास के लड़के, नौजवान लड़के और लड़कियां हुल्लड़बाजी करते हैं, दंगा करते हैं, और उनकी हरकतों से ऐसा लगता है कि इनका बस नहीं चल रहा, यही सड़क पर अपने सारे कपड़े उतार दें और एक अजीब गरीब किस्म की, बेहंगम किस्म की शोर शराबे की एक दुनिया उन्होंने सजाई होती है। और खैर, उसको छोड़ें, उनकी हरकत और सकनात को। असल बात जो नुक्ता है वो ये है कि अवाम की नुमाइंदगी, अवाम की पार्टिसिपेशन इन मुजाहरों में कम क्यों होती जा रही है। अवाम नजर ही नहीं आते। आप कराची देख लें, लाहौर देख लें, इस्लामाबाद देख लें, अवाम की पार्टिसिपेशन कम से कम तर होती जा रही है और ज़ीरो की तरफ बढ़ रही है, बल्कि शायद पहुंच चुकी है। आज से कुछ अर्सा पहले तक ये सूरत हाल नहीं थी। अवाम अपने तौर पर इस जश्न आज़ादी में हिस्सा लेते थे, वो उस तरह की हुल्लड़बाजी नहीं करते थे जिस तरह के ये रईसजादे, जिनको बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से एक गैर एलानिया लाइसेंस मिला हुआ है कि आगे पीछे भी आप 2-4 शहरियों को, 5-7 शहरियों को गाड़ियों तले कुचल कर हिलाक कर दे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मुकदमा अव्वल तो दर्ज नहीं होता, और अगर दर्ज होता है तो कुछ दिनों के बाद वो दाखिले दफ्तर हो जाता है। अगर कोई बेवकूफ़ किस्म का SHO ऐसे किसी मुजरिम को पकड़ ले तो मुजरिम तो खैर वो रिहा हो ही जाते हैं, लेकिन SHO की शामत आ जाती है, कभी यहाँ तबादला कभी वहाँ तबादला। तो मसला अवाम का है कि अवाम के साथ क्या हुआ। इस पर मैंने कुछ अपने अहबाब से बातचीत की है और शायद हम एक नशिस्त भी रखें कि आखिर क्या मामला है। बज़ाहिर यही लगता है कि एक तो अवाम अपने मुस्तकबिल से मायूस हो चुके हैं, उनको कोई सबील नज़र नहीं आती। और जैसा कि मैंने बताया कि महंगाई के खिलाफ अगर मुजाहरे होते हैं तो उनमें भी अवाम शिरकत नहीं करते, हालांकि महंगाई हर आदमी का इशू है। कोई भी पार्टी जुलूस निकाले, चाहे जमात इस्लामी निकाले, जिसने कल मुख्तलिफ शहरों में धरने दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सके। तो वजह यही है कि सबको पता है कि आदमखोर आ गए हैं, वो आदमखोरों की हुकूमत है इस्लामाबाद पर, और कोई फ़ायदा नहीं है मुजाहरे करने का, कोई फ़ायदा नहीं है एजिटेशन करने का। महंगाई बढ़ती रहेगी और यही जो मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में भी सूरत हाल, अगर आप 10 आदमियों से मुलाकात करें तो कुछ लोग खामोशी इख्तियार करेंगे, कुछ लोग गोल मोल बात करेंगे, कुछ लोग मायूसी ज़ाहिर करेंगे मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में, लेकिन पुरुउम्मीद नज़र आने वाला आदमी आपको कोई नज़र नहीं आएगा सिवाय इस कमेंट्री के या दुआ के कि अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। इस तरह की बात करेंगे। अल्लाह खैर करेगा कब कहा जाता है? जब किसी मरीज़ को डॉक्टर जवाब दे दें तो फिर दूसरे लोग उसके लवाहकीन को ये कहकर तसल्ली कर देते हैं कि अल्लाह खैर करेगा, यानी अब खैर की गुंजाइश नहीं है। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई और इस निज़ाम, इस मायूसी की वजह ये हाइब्रिड निज़ाम है जो 5 साल से नाफिज है और जिसने अवाम को दुखों और तकलीफ़ों के सिवा कुछ नहीं दिया। खैर, ये तो किसी दिन शायद कोई नुक्ते वाली बात मिली तो मैं करूँगा। और दूसरी बात जो मैंने नोट की, उस पर मैंने फौरी प्रोग्राम करना था लेकिन फिर मैं रुक गया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि एक मंज़र है जो आने वाले मंज़र का दिबाचा है। मंज़र क्या है कि इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की तकरीब है जो दरअसल आने वाली शहनशाही की तकरीब में बदल गई जब लोगों ने देखा कि 2 सीनियर अफसर इस्लामाबाद के, एक चीफ कमिश्नर और एक IG, इन दोनों ने इस्लामाबाद का जिस तरह बेड़ा गर्क किया है, कोई दुश्मन का अफसर भी इस तरह बेड़ा नहीं गर्क करता। ये 2 अफसर बग्गी पर बैठकर उस जश्न शहनशाही में आए जो जश्न आज़ादी के नाम पर मुनक़द किया गया था, लेकिन इसका आज़ादी के जश्न से कोई ताल्लुक होता तो यहाँ बग्गी ना आती। तो बग्गी
اور اس پر اب بہت تنقید ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر گالیاں دی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ وہ تو خیر انہوں نے ایسی بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے کہ ان پر کسی تنقید کا، کسی تان و تشریح کا اثر ہی نہیں ہوتا، ورنہ ایسا آدمی جو یہ کہے کہ بلوچستان میں ساری دہشت گردی ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اس کو تو شرم کے مارے اپنا منہ کسی کو دکھانا ہی نہیں چاہیے، لیکن وہ ہر تقریب میں پہنچا ہوتا ہے، تقریریں کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کیا جاتا ہے، یہ خود اس نے اپنے بیان میں کہا کہ ان دونوں افسروں کو میں نے کہا تھا کہ بگی میں بیٹھ کر جاؤ۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جو بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔ یعنی پاکستان میں ایک لابی وزیر داخلہ کا یہ اعتراف بتاتا ہے کہ بگی کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں آ گئی تھی، یہ کوئی دو بڑے افسروں کے دماغ میں کوئی کیڑا کلبلایا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بگی پر بیٹھ کر جاتے ہیں، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا، عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ خبردار، ہوشیار، با ملاحظہ، با ادب، یہ نظام آنے والا ہے۔ اب اسے وائسرائے کا نظام سمجھیے یا شہنشاہی کا نظام سمجھیے، جو بھی آپ سمجھنا چاہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں اب آئین اور جمہوریت اور شہری آزادیوں کے سارے تصورات جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کا لگتا ہے کہ ان کا قلع کما ہونے والا ہے۔ اور یہ وزیر داخلہ جس لابی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جس میں یہ کمشنر شامل ہے، آئی جی علی ناصر رضوی، جس کے دور میں اسلام آباد لیاری بن گیا، جرائم کا گڑھ بن گیا، اور وہ سہیل اشرف ریٹائرڈ صاحب، اور جنہوں نے اسلام آباد کا حلیہ بگاڑ دیا، اور خود تیسرا کا تیسرا خود وزیر داخلہ ہے جس نے ایسے بے ہنگم منصوبے، تعمیراتی ترقیاتی منصوبے وہاں تعمیر کیے کہ جنہوں نے اسلام آباد کی ٹرانسپورٹ کا، ٹریفک کے بہاؤ کا اور ویسے بھی اس کے نقشے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، اسلام آباد کو ایک مضحک خیز شہر بنا کے رکھ دیا۔ یہ کہاں سے آئے ہیں لوگ یہ کر رہے ہیں؟ لیکن مجھے جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان میں وائسرائے کا یا کوئی شہنشاہی نظام نافذ ہونے والا ہے، اور عوام کو اس کی ذہنی تیاری کے لیے یہ دکھا دیا گیا ہے کہ یہ نظام ہم لا رہے ہیں، جس میں بگیوں میں بیٹھ کر ہمارے حکمران آیا کریں گے، ذل الہی آیا کریں گے۔ اور یہ نقشہ مجھے تو بہت پریشان کر رہا ہے، اور لوگ اس کو سرسری لے رہے ہیں۔ سرسری سے مراد یہ ہے کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، لیکن وہ اسے ایک انفرادی واقعہ سمجھ کر ساری تنقید کر رہے ہیں، اور ان کی تنقید کا رخ یہ دو افسروں جو اسلام آباد کے لیے دونوں ماشاءاللہ انتہائی درجے کے سبز قدم ثابت ہوئے ہیں، جس دن سے دونوں آئے ہیں اسلام آباد کی قسمت ہی تباہ ہو کے رہ گئی ہے، برباد ہو کے رہ گئی ہے۔ ان دونوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور وزیر داخلہ کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن وہ گالیاں دے رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا یہ ایسا ایکشن، اس کو ایک انفرادی واقعہ، ایک حادثاتی واقعہ کے طور پر لے رہے ہیں۔ حقیقت میں مجھے بات اس سے آگے کی نظر آتی ہے۔ کیا وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یعنی آنے والا جو سورج طلوع ہو رہا ہے وہ اس سورج کا تعلق اس بگی سے ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہندی دیو مالا میں سورج دیوتا، جس کو وہ سوریا کہتے ہیں، سوریا جب آسمان پر صبح کے وقت نکلتا ہے تو وہ ایک دیوتا ہے جس کے چہرے سے روشنی نکلتی ہے اور دھوپ پھیلتی ہے، اور وہ دیوتا ایک بگی میں بیٹھا ہوتا ہے، بگی کو کئی گھوڑے چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت دور ہونے کی وجہ سے، یعنی ہندو میتھالوجی کا یہ تصور ہے کہ وہ بگی تو نظر نہیں آتی، لیکن سوریا دیوتا کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آنے والے یہ جو مشرق سے ابھرتا ہو، بلکہ پاکستان کے معاملے میں تو کہنا چاہیے کہ شمال سے، اسلام آباد شمال ہی ہے نا، پوٹھوہار شمال میں ہے، تو شمال سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، جو بگیوں پر بیٹھ کر سوریا دیوتا کی شکل میں پاکستان پر نازل ہو رہا ہے۔ یہ نظام کی بات کر رہا ہوں، کسی شخص کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، اس دوران یہ تو خبر ٹھیک ہے کہ کم سے کم 1 سال تک اب امن چین رہے گا، اور وہ جو پاکستان کو فیتی کرنے کا جو پروگرام بنایا گیا ہے وہ 1 سال تک نہیں آئے گا، لیکن اس دوران مباحثے ہوتے رہیں گے، بحث ہوتی رہے گی، تاکہ یہ موضوع، یہ ایشو زندہ رہے۔ اب اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کچھ تجزیہ نگار، ٹی وی کے میڈیا پرسن 6-7 ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا وہ خود اپنے بارے میں اپنی نجی محفلوں میں
یہ تاثر دیتے ہیں یا اپنے پروگرام کے ذریعے یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست رابطوں میں ہیں اور ہر خبر ان کو وہاں سے دی جاتی ہے. جس طرح کہ ایک منصور علی خان ہیں جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ایک بہت بڑی شخصیت ان کے پاس آئی اور ان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ ہم نے 6 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. ایک تو وہ ہیں، ایک محمد مالک صاحب ہیں، ایک منیب فاروق صاحب ہیں، ایک سہیل سرور بڑائش صاحب ہیں، اور کچھ اور بھی ہیں. 6-7 لوگ ایسے ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ خود نہیں کہتے، ان کو کہنے کے لیے دیا جاتا ہے. سب کو وہاں بلا کر ایک پرچہ دیا جاتا ہے جس میں خبریں ہوتی ہیں، جس میں کمنٹری ہوتی ہے کہ یہ خبریں پڑھ کر سنا دو اور یہ کمنٹری بھی پڑھ کر سنا دو اور اسی پر پروگرام کرو. یہ تاثر کی بات میں کر رہا ہوں، انفارمیشن ظاہر نہیں مل سکتی کہ کیا ایسا ہی ہے. بظاہر لگتا ہے کہ یا تو یہ دعوے غلط ہیں، کیونکہ ایک ان میں سے اگر کہتا ہے کہ 6 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں 3 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا. تو بہرحال اب ایک اور پروگرام اپنے بڑے ٹی وی چینل کا ایک پروگرام ہے، تو اس میں ایک اور صاحب جو اس سے پہلے اس طرح کے دعوے تو نہیں کرتے تھے لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ اطلاع دی ہے انہوں کے دونوں طرف کاماز لگا لیے جائیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ صوبے تو ہر صورت بنیں گے. یہ سیاسی قیادت کو بتا دیا گیا ہے اور سیاسی جماعتوں کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے. یہ ان کا شہزاد صاحب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ہمیں جو بتایا گیا کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جو سیاسی جماعت نئے صوبوں کی مخالفت کرے گی وہ نقصان اٹھائے گی اور جو کچھ بھی ہوگا آئین کے مطابق ہوگا. اب ان دونوں فکروں کو جوڑیے اور ایک سوال جو ابھرتا ہے اس پر غور کیجیے. سوال یہ ہے، یعنی جو سیاسی جماعت یا جو سیاسی جماعتیں مخالفت کریں گی ان کو نقصان پہنچایا جائے گا. کون پہنچائے گا انڈرسٹوڈ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آئین کی کس شق کے تحت سیاسی جماعتوں کو اس بنیاد پر نقصان پہنچایا جائے گا کہ وہ نئے صوبوں کی مخالفت کر رہی ہیں. آئین پڑھنے کی میری تو ہمت نہیں ہے سارا آئین پڑھنے کی. اگر آپ میں سے کسی کی ہمت ہو تو ضرور پڑھیے اور وہ شق تلاش کیجیے جس کے تحت یہ ریاست کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ وہ سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور اگر وہ صوبوں کے منصوبے کی مخالفت کریں. یہ حیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے. اچھا، ایک اور منصوبے کا ایک ورژن اور لانچ ہوا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ صدر صاحب براہ راست منتخب ہوں گے عوام کے ووٹوں سے. جیسے ریفرنڈم کرائے گئے تھے نا، ضیاء الحق نے ریفرنڈم کرایا، اس وقت پاکستان کی آبادی شاید 10 کروڑ تھی یا 11 کروڑ تھی، اتنی آبادی تھی پاکستان کی، اور ریفرنڈم میں 1 لاکھ آدمی بھی ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلے. اور حبیب جالب نے مشہور شعر پڑھا تھا کہ ہر سو ہو کا عالم تھا جن تھا یا ریفرنڈم تھا. یعنی اس دن سڑکوں پر کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن ضیاء الحق صاحب نے 98% ووٹ لے کر اپنی جیت کا اعلان کیا اور پھر اپنی مرضی کے جھنڈے گاڑے. اس کے بعد پرویز مشرف نے ریفرنڈم کرایا، اس دن بھی وہی جن تھا یا ریفرنڈم تھا والا مسئلہ تھا، کوئی ووٹ ڈالنے نہیں آیا. لیکن پرویز مشرف نے ریفرنڈم کے ذریعے 97 سے زیادہ ووٹ لے کر 97% سے زیادہ ووٹ لے کر اپنا ڈنڈا چلا دیا. تو ظاہر صدارتی الیکشن بھی اسی طرح ہوگا، ایک آدمی بھی ووٹ دینے نہ نکلے لیکن اعلان تو یہی ہوگا کہ 98% عوام نے فلاں صاحب کو صدر منتخب کر لیا. اور اس منصوبے کے مطابق جو سامنے آ رہا ہے نقشہ، اس کے مطابق صدر اور گورنر ہی حکومت چلائیں گے وفاق کی اور صوبوں کی. وزیر اعظم جو ہے اس کی جو اس وقت موجودہ حیثیت ہے کہ ایک پپٹ سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی پوزیشن نہیں ہے. ہاں، لوٹ مار، کرپشن، اقربا پروری فنڈ کی ادھر ادھر گندم برآمد کرنے کے اختیارات اس سے ہیں. حکومت کے باقی معاملات میں اس سے کوئی اختیار نہیں ہے، وہ ایک پپٹ ہے. لیکن اس نئے نظام میں اس سے پپٹ ہونے کا درجہ بھی واپس چھین لیا جائے گا اور اسے اس میں معطل بنا کر ایک طرف رکھ دیا جائے گا. سارے فیصلے صدر کرے گا، صوبوں میں سارے فیصلے گورنر کریں گے، وہ اسمبلی توڑ سکیں گے، وہ وزرائے اعلیٰ یہ وزیر اعظم کو برطرف کر سکیں گے اور حکم ان کا چلے گا. وہ کارکردگی کو مانیٹر کریں گے، جائزہ لیں گے، رپورٹ طلب کریں گے، فیصلے جاری کریں گے، فیصلوں پر عمل درآمد کی نگرانی کریں گے. یہ ایک منصوبہ یہ ہے. اور دوسرا منصوبہ یہ ہے
کہ صوبے میں وزیر اعلیٰ یا اسمبلی یا کیبنٹ کا چکر ہی نہیں ہوگا، صوبے ایک سپر ڈویژن کی شکل میں چلائے جائیں گے۔ سپر ڈویژن مثال کے طور پر فیصل آباد ایک ڈویژن ہے، تو فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات ڈویژن، یہ تینوں ڈویژنوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا جائے گا، گویا کہ ایک سپر ڈویژن جس کے نیچے پھر 3 ڈویژن ہے۔ اور اس نئے صوبوں کو، جس کو نئے صوبے کا نام دیا جائے گا، ڈویژن کے طور پر چلایا جائے گا۔ کمشنر چلائیں گے، گورنر چلائے گا، اور بلدیاتی کمیٹی کی طرز پر کوئی ادارہ بنایا جائے گا، وہ چلایا جائے گا۔ حکومت کا ایشو ہی ختم کر دیا جائے گا، یہ ٹنٹا ہی اکھاڑ پھینکا جائے گا کہ یہ دو اور بھی کئی ماڈل چل رہے ہیں۔ اب ان میں سچا کون ہے اور صحیح کون ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ یہ جب بحث شروع ہوگی 1 سال کے بعد، جب ایڈونچر ری لانچ ہوگا، تو تب پتہ چلے گا کہ کون سا نظام آ رہا ہے۔ بہرحال جو نقشے سامنے آ رہے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ عوام کو دودھ میں سے مکھی کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا اور وائس رائے بگیوں پر سوار ہو کر حکمرانی کریں گے۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ اب اس میں پاکستانی کو کیا کرنا ہے، وہ محاورہ ہے نا کہ جنگل میں شیر آ جائے اور آس پاس کوئی درخت بھی نہ ہو جس پر چھلانگ مار کر آپ چڑھ سکیں، کوئی دیوار بھی نہ ہو جس کی اوٹ لے سکیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے، پھر تو شیر نے ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، عوام کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو سیاسی تجربہ ہے، جو سیاسی مطالعہ ہے، سیاسی تاریخ کا، اور بلکہ تاریخ کا، وہ مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی یہ جو ایک نقشہ کشی کی جا رہی ہے، جو پلاؤ پکایا جا رہا ہے، یہ پکنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس کے نتیجے میں ایک ایسا بحران پیدا ہو سکتا ہے جو پھر کسی سے حل نہیں ہوگا، اور بہت کچھ پھر اس میں داؤ پر لگ جائے گا۔ اچھا، اب تھوڑا سا ذکر حوثیوں کا کر لیں۔ ان کی اچھی خاصی شامت آ گئی ہے، اور کولیشن فورسز نے کل کے دن 200 حملے کیے، 200 حملے کیے۔ ہر حملے میں کئی ٹیررسٹ مارے گئے، کسی میں 1 مارا گیا، کسی میں 10 مارے گئے، کسی میں 2 مارے گئے، لیکن 200 حملے یہ کم نہیں ہوتے۔ ان میں حوثیوں کے قافلے بھی نشانہ بنائے گئے، کہیں 1 گاڑی جا رہی تھی تو اس کو ہٹ کیا گیا، کہیں 10 گاڑیاں جا رہی تھی تو ان کو ہٹ کیا گیا، ان کی چھاؤنیوں کو ہٹ کیا گیا، ان کی فارمیشنز کو ہٹ کیا گیا، ان کے گوداموں کو، اسلحہ ڈپوں کو، اور جہاں ڈرون رکھے جاتے تھے ان کو ہٹ کیا گیا، اور کوئی سویلین ٹارگٹ اس ساری فہرست میں شامل نہیں ہے۔ یعنی کہ جتنا نقصان ہوا ہوگا، کیونکہ تفصیل نہیں آئی کہ ٹوٹل کتنے ٹیررسٹ مارے گئے، لیکن مارے گئے، اور ہر واقعے میں مارے گئے، گویا کہ ایک بڑی تعداد۔ ہم ایک گول مول اندازہ یہی کر سکتے ہیں کہ سینکڑوں دہشت گرد ان حملوں میں مارے گئے، اور ان حملوں میں یمنی حکومت نے پہلی مرتبہ ایک نئی قسم کے گائیڈڈ ڈرون طیارے بھی استعمال کیے، اور اس گائیڈڈ ڈرون طیارے کی فنکشننگ کی ڈیٹیل کسی جگہ نہیں ملی، یعنی یہ کیا کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے۔ بظاہر گائیڈڈ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف خود کار ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان کو ایک پیچھے سے کمانڈ دے دی گئی ہوگی کہ اگر ٹارگٹ اپنی جگہ سے موو کر جائے تو آپ نے اسی طرح، اس میزائل کی طرح ایکشن کرنا ہے جس طرح وہ ہیٹ سیکر میزائل ہوتا ہے نا جو ہوائی جہاز کو جا کر لگتا ہے۔ واللہ عالم، یہ تو میں نے ویسے ایک بات کہہ دی، لیکن اس گائیڈڈ ڈرون کا جو خاکہ ہے، اس کی جو فنکشننگ ہے، وہ ابھی سامنے نہیں آئی۔ اگر سامنے آئی تو میں ضرور عرض کروں گا۔ اور کولیشن کی فورسز جو بحر احمر کے لیے تیاری کر رہی ہیں، وہ بھی ایک بڑا آپریشن سمندر میں اور ساحل سمندر میں کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس مرتبہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ادھر سے ٹیررسٹ حملے کریں گے تو یہ ان کو جواب دے دیں گے 2-4 میزائل ٹھوک کر، 1 بمباری کر کے، بلکہ اس مرتبہ لگتا ہے کہ اس ٹیررسٹ ٹولے کا خاتمہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اس کو اب نہیں چھوڑنا۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب تک آپ شمالی یمن کا علاقہ قبضے سے واپس نہیں لیں گے، ان کے حوثیوں کو وہاں سے نہیں بھگائیں گے، کیونکہ اب تو وہاں کے عوام بھی تنگ آ گئے ہیں جو ان حوثیوں کے، ان ٹیررسٹ کے بڑے مخالف ہیں۔ اور موقع اس لیے بھی اچھا ہے کہ ایران کی طرف سے ان کو سپلائی اب پہلے کی طرح نہیں ہو رہی۔ اور ادھر جنوبی لبنان میں اسرائیل کا ایکشن جاری ہے، اور کل 2 کمانڈر ان کے مارے گئے۔ ایک کمانڈر کا نام ابو حسن تھا، دوسرے کا نام معلوم نہیں ہو سکا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں
حزب اللہ کے بہت اہم کمانڈر تھے اور دہشت گردی کی بڑی بڑی وارداتوں میں ان کی پلاننگ کام آتی تھی، اور اس کے علاوہ حزب اللہ کا ایک بہت بڑا ڈپو بھی اڑایا گیا ہے، اور اس ڈپو میں بہت زیادہ ہتھیار تھے، اور ہتھیاروں میں ڈرون طیارے بھی تھے، راکٹ بھی تھے، چھوٹے میزائل بھی تھے، بندوقیں بھی تھی، دستی بم بھی تھے، بارودی سرنگیں بھی تھی، یہ سارا کیچی جو تھا یہ اڑا دیا گیا۔ تو حزب اللہ کو بھی وہاں کافی نقصان پہنچا ہے۔ اچھا، پاکستان میں بدامنی اور حالات کا بے قابو ہونا سب کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ اس کی خبریں چھن چھن کر آتی ہیں، لیکن ایک اور پہلو ہے اس بلوچستان کے مسئلے کا، وہ یہ ہے کہ بلوچستان کو باقی ملک سے کنیکٹ کرنے والے بڑے رستے دو ہی ہیں، بڑے رستے دو ہی ہیں۔ ایک کراچی سے کوئٹہ آنے والی ہائی وے جو جگہ جگہ سے پہلی ٹوٹی ہوئی ہے، اور سنگل ٹریک ہے۔ اندازہ کریں کہ کراچی کو کوئٹہ سے ملانے والی ہائی وے سنگل ٹریک ہے، یعنی اس میں وہ دو رویہ سڑک جسے کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہے۔ اور دوسرا سکھر سے کوئٹہ والی ریلوے لائن، تو یہ دونوں رستے ڈسرپٹ ہوتے رہتے ہیں، اور جو ہائی وے ہے اس کا تو بہت ہی برا حال ہے۔ جگہ جگہ پل کہیں ہیں کہیں نہیں رہے، کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اور ریلوے لائن میں یہ ہے کہ 2 دن گاڑی چلتی ہے، جعفر ایکسپریس 2 دن نہیں چلتی، اور کوئی توجہ نہیں ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے کنیکٹ رکھا جائے۔ ماشاءاللہ جب وزیر داخلہ ہی ایسا ہو تو پھر کس نے بلوچستان کے مسئلے پر توجہ دینی ہے؟ اور باقی بلوچستان کا میں ریلوے تو ویسے ہی انہوں نے اڑا کے رکھ دی ہے مختلف حکومتوں نے۔ یہ کوئٹہ سے جو برانچ لائنیں ملتی تھی، شمالی بلوچستان کو کوئٹہ سے ملاتی تھی، ان میں سے اکثر بند ہیں، ختم کر دی گئی ہے، لوگ ٹریک اکھاڑ کر لے گئے ہیں۔ اور جو ایک اہم ترین ریلوے لائن جو جس کو ایک شہرک کا درجہ حاصل تھا کسی زمانے میں، کوئٹہ سے زاہدان جانے والی ریلوے لائن، وہ اس کے بارے میں نے کہا کسی شوقیہ وہ جو ریلوے کی فلمیں دکھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں نا، بناتے ہیں اور ریل گاڑیوں پر جاتے ہیں، وہ ہر ریلوے اسٹیشن پر بھی پہنچتے ہیں، تو وہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ماشاءاللہ وہ لائن ہی مٹی تلے دبا دی گئی ہے جو ایران سے پاکستان کو ملاتی تھی۔ جب کبھی ٹرین چلانی ہوتی ہے تو صفائی وفائی ہو جاتی ہے، ورنہ وہ مٹی میں دبی جاتی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارموں تک مٹی آئی ہوئی ہے۔ تو یہ اس وقت پاکستان کی حالت ہے، یعنی توجہ جہاں ہونی چاہیے وہاں کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اور جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں سارا زور لگایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس وہی ہے کہ اللہ خیر کرے گا، بس یہی کہہ سکتے، اور تو کچھ نہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔